बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो का हमारा बहुत ही ख़ास और शायद दुखी कर देने वाला टॉपिक है। नाज़रीन, हम में से वो वालिदैन जो 50, 60, 70 या 80 की हो चुके हैं, तो वो वालिदैन एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब बच्चे कोई बड़े सख्ती के साथ या बड़ी बदतमीज़ी के साथ वो ऐसा जवाब दे जाते हैं कि जिससे वालिदैन का दिल ही टूट जाता है। जी नाज़रीन, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मतलब इस एज में है। तो ये वजह क्या है नाज़रीन? आपको एक हैरान कुन बात बताऊं, शायद आप भी इस चीज़ को समझ सकें। नाज़रीन, बात ये है कि हम लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं जब हमारे बच्चे बदतमीज़ी के साथ आगे से बात कर जाएं, बदतमीज़ी करें और ऐसा जवाब दें कि जिससे हमारा खून भी खुश्क हो जाए, इज़्ज़त में भी फ़र्क आ जाए और हमें ऐसा लगे कि हमारे बच्चे की नज़र में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। तो दिल टूट के हम लेके बैठ जाते हैं और बच्चे को पता भी नहीं होता, यानी वो ख्वाह वो बेटा है या बेटी है, उसको पता भी नहीं होता कि मेरे माँ बाप को किस बात से कितना दुख हो गया है। तो नाज़रीन, असल में मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। मैं आपको दुआ भी बताऊँगा, तरीका भी बताऊँगा, समझा दूँगा, लेकिन अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। आज का बेसिकली ये किस्म का लेक्चर है, शायद कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए या दिल में उतर जाए। तो कोशिश करते हैं जानने की, क्योंकि बड़ा ये एक ख़तरनाक मसला इख्तियार कर चुका है घरों में। यकीन करें कि अक्सर अमवात, डेथ जो वालिदैन की हो रही हैं, वो बच्चों की बदतमीज़ी को लेके हो रही हैं, बच्चों का जो बिहेवियर अपने वालिदैन के साथ उसको लेकर हो रही हैं। बल्कि वालिदैन तो डिप्रेशन के मरीज़ हो गए इस वजह से। नाज़रीन, हम जिस माहौल में थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1980 के अहवाल की बात कर रहा हूँ, या आप में से वो जिन्होंने 1970 का भी वक्त देखा है, 1990 तक भी किसी हद तक। नाज़रीन, वो ऐसा दौर था कि वालिदैन का घर पे बहुत रौब होता था। आपके घर में जो आपके बुज़ुर्ग वालिद या वालिदा जब घर में होते थे तो यकीन करें कि माहौल ही कुछ होता था। ख़ास कर जिस कमरे में अब्बू यानी अब्बा जी बैठे होते थे, उस कमरे में जवान बेटे और बेटियां हज़ार बार सोच कर दाखिल होते थे कि अब्बा जी बैठे हुए हैं, तो हम जाएं तो कैसे जाएं, क्या कहेंगे, कहीं किसी बात पे कोई नाराज़गी ना हो जाए, कहीं झिड़के ना पड़ जाएं, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। यकीन करें कि जो बिल्कुल एक मयार होता है ना, एक शहंशाह का, एक बहुत बड़े जर्नैल का, एक बुज़ुर्ग का, एक सरबराह का, यानी एक ऐसा सरबराह कि जिसको मुकम्मल इख्तियारात हासिल होते थे कि वो घर के जो फ़ैसले चाहे वो कर ले। तो नाज़रीन, घर के बच्चों को वो फ़ैसले मानने होते थे। मैं भी छोटा था जब मेरे वालिद मोहतरम घर पे होते थे, तो परदेश में होते थे, और जब वो आते थे तो यकीन करें कि मैं तो दुआ करता था कि जल्दी जल्दी ये जाएं, क्योंकि मैंने पतंगें उड़ानी होती थी। वो मुझसे पूछते थे, क्यों धूप में जा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, ये हो जाएगा, डोरे बनाते रहते हो, ये देखो तुम्हारी उंगलियां कटी हुई हैं, ये करते रहते हो। वो बस इससे कि वो सामने आई ना, तो बस जैसे होता है ना कि वो छुप छुप के गुजर जाना। अगर वो सामने कहीं भी सहन में बैठे होते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि उनकी नज़र मुझ पर ना ही पड़े। नाज़रीन, वालिद का जो एहतराम था, यानी एक दिल में ख्वाह, अब कुछ लोग उसको ये लेते हैं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वालिदैन और औलाद में उस वक्त बहुत डिस्टेंस था, ये दूर दूर थे। लेकिन नाज़रीन, ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एक तरफ अबू बैठे हों, अम्मी बैठी हों, और इधर बहन भाई आपस में लड़ पड़ें और दोनों एक दूसरे को झिड़कें या गालियां दें या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। आजकल की जैसी नस्ल है, यकीन करें, इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और अगर कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती थी जो कि किसी न किसी किस्म के बदतमीज़ी के ज़िम्मे में आती थी, तो वालिद सिर्फ अब्बा जी एक बार ऐसे सिर्फ देखते थे बच्चे की तरफ। यकीन करें, मैं बाहर दोस्तों के साथ गली में खेल रहा होता था तो मेरी वालदा मोहतरमा दरवाजे में खड़े होकर सिर्फ ऐसे देखती थी एक बार। जब मैं देखता था ना कि मेरी वालदा बाहर आ गई है, मैं कहता था जी हुण बस अपनी जान बचा के चुप करके कार आ जाओ,
اس سے پہلے کہ جناب جی چنڈ پریڈ ہو جائے اور اس سے پہلے کہ جناب جی دوستوں کے سامنے بےزتی ہو جائے، تو وہ کہتی تھی کہ اگر تم نہ آئے تو میں تمہارے دوستوں کے سامنے میں تمہیں جو ہے وہ ڈانٹوں گی، تو اس لیے جب وقت گھر آنے کا ہو کھیل کے تمہیں آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین ایسا ہوتا تھا، یقین کریں۔ اور اب اللہ اکبر ناظرین، بیسیکلی میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ لوگ والدین ہیں، ویڈیو یہ دیکھنے والی کتنی مائیں ہیں جو 50-60 سے اوپر کی ہیں، جنہوں نے یہ وقت دیکھا ہے، 70 سال کے بھی ہیں۔ اب ماؤں کا احترام دیر از نو کانسیپٹ۔ یہ جو نئی نسل ہے نا، جو خاص کر 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، 2000 بلکہ جو 1900 میں بھی پیدا ہونے والے ہیں کسی تک وہ ہوتا ہے، لیکن جو 2000 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، 2001 2002 2003، اب یہ والے جو ہیں، یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ پلیز ہمارے معاملے میں انٹرفیئر مت کریں والدین کو، سیدھا سیدھا ہماری لائف ہے، ہمیں اپنی مرضی سے لائف جینے دیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں دخل دینے والے۔ اور اگر یہ کہہ دو کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ بچے کہہ دیتے ہیں ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کرو، آپ ہوتے کون ہو ہمیں کہنے والے، یہ ہماری زندگی ہے اور ہمیں یہ چاہیے لے کے دو، ہمیں وہ چاہیے لے کے دو۔ اب جب بات احترام کی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس جتنا احترام آتا ہے ہمیں اتنا ہم آپ کو کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ باتیں سن کے آپ کے دل کو دکھ ہوتا ہے، آپ چھپ چھپ کے خون کے آنسو روتے ہیں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی دنیا ہی اجڑ گئی، کہ وہ بیٹا وہ بیٹی جن کو بڑے آپ نے ناز اور نخرے سے پالا، جن کو آپ نے اتنی مشکل مطلب یہ کہ جن کی گندگی سنبھالی، جن کے لیے راتوں کو اٹھی آپ، جن کے لیے آپ روتی رہیں، جن کے لیے دعائیں کرتی رہیں ان کی کامیابی کے لیے، آج جب وہ جوان ہو گئے ہیں تو وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کے دل کو چوٹ لگتی ہے، بہت چوٹ لگتی ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بدتمیز ہو گئے ہیں، شاید کوئی تربیت میں کثر رہ گئی ہے، یا شاید وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لاکھوں چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، ان لوگوں کا جو ماحول ہے وہ جس میں یہ پل رہے ہیں، یا جو ان کو تعلیم و تربیت مل رہی ہے، تعلیم کون سے ہیں؟ یہ ادارے، یہ کالج، یہ یونیورسٹیز، یہ اسکول، جہاں پر انگریزوں کا ماحول بتایا جاتا ہے اور انگریزوں کی ہی زبان سمجھائی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ صرف یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہاری لائف ہے۔ اس میں یقین کریں کہ تعلیم ہے اور اللہ کی قسم تربیت کا نام و نشان نہیں ہے۔ جہاں پر لڑکے لڑکیوں کو جناب جی پینٹس پہن کے، شرٹیں پہن کے، فٹ ٹائٹ جینز پہن کے، جوان لڑکے لڑکیوں کو یونیورسٹیوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، ایک کلاس میں بیٹھ رہتے ہیں، وہاں پر نہ اسلامی ماحول ہے، نہ اخلاقی ماحول ہے، نہ دینی ماحول ہے، نہ نفسیاتی ماحول ہے، نہ شرم والا ماحول ہے، نہ حیا والا ماحول ہے، نہ کسی قسم کا اس طرح کا ماحول ہے۔ ختم، یہاں بات ختم ہوگی۔ یہ بات وہی حساب ہوگا جو امریکنز کرتے ہیں بچے، کہ جب وہ ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جناب جی تم نے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کیوں رکھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم 16 سال کے ہو گئے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں تم ہوئے کون ہو، میں بھی پولیس کو کال کرتا ہوں کہ تم نے جو ہے مجھے منع کیا۔ لڑکی بھی یہی کہتی ہے، لڑکا بھی یہی کہتا ہے۔ تو ناظرین ان کا یہ ماحول ہو چکا ہے، یقین کریں یہ ہو چکا ہے، یہ اس ماحول میں ڈھل گئے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ سنیں، جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیں، آپ کو ڈانٹ دیں، کچھ بھی ہو جائے، تو آپ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو وظیفے بتاتا رہتا ہوں وہ تو کیجئے، ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بڑا طریقہ ہے، لیکن آپ سمجھا نہیں سکتے ان کو۔ آپ جو ان کو سمجھانے والا ہے وہ ان کا دشمن ہے، تو آپ اس سے پہلے کہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں، آپ یہ کہہ لیں کہ بس اے میرے اللہ، یا رب العزت، میں نے تجھ سے اولاد مانگی تھی، تو نے اولاد عطا فرمائے، اچھی بھلی اولاد عطا فرمائی، کیا تربیت میں جو کثر رہ گئی، کیا میری طرف سے رہ گئی یا معاشرے نے کر دی، یا رب العزت مجھے معاف فرمانا، یا رب العزت میری پکڑ نہ کرنا، اے رب العزت ہدایت تیرے پاس میں ہے، علم یہ حاصل کر رہے ہیں، ہدایت تو نے ہی دینی ہے، نہ میں ہدایت دے سکتا ہوں، یعنی اگر والد ہے یا والدہ کہے نہ میں ہدایت دے سکتی ہوں یا دے سکتا ہوں،
تو نہ یہ خود حاصل کر سکتے ہیں۔ ہدایت یا رب العزت تیری وجہ سے، صرف تیری طرف سے ہے، تو ہدایت دے دے تو ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ ہدایت تو متقین کے لیے ہے، ہدایت ان کے لیے ہوتی ہے جو مانتے ہیں۔ تو اے میرے رب اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ صبح 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے صبح اٹھ کے۔ پہلے آپ نے، اب میں آپ کو مکمل بتا دیتا ہوں، آپ نے صبح اٹھ کر، اگر اس میں آپ کا مسئلہ ہے تو یہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، صبح اٹھ کر آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 بار، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 7 بار۔ اب یہ جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، بس یہ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنے کے بعد اب باقی کی آپ نے مکمل کر لینی ہے، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار ایسے پڑھنا ہے کہ کیسے 7 بار پڑھنا ہے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم جو آیت ہے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، تو بیسیکلی یہ 700 دفعہ ہو جائے گی، کیونکہ 7 بار تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنے اس عمل کو کلوز کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ یا رب میری اس اولاد کو ہدایت نیک بنا دے، ورنہ یہ بھٹکے ہوئے میں ہو جائیں گے، یہ نہ ہو کہ یہ دوزخ کا ایندھن بن جائیں۔ میں نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، لیکن مجھے بہت دکھ ہوگا کہ میری اولاد دوزخ کا ایندھن بنے۔ اور آپ خاموشی اختیار کریں، جب بچے بول جائیں تو چپ کر جائیں، آپ جتنا جواب دیں گے آپ کے بچے اتنا ہی منہ سر کے بولیں گے، کیونکہ یہ بچے، یہ نسل ہی اور ہے کچھ، انہوں نے جو دیکھا ہے یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، یہ انسٹاگرام دیکھتے ہیں، یہاں سے تربیت حاصل کر رہے ہیں، یہ انگلش فلمیں دیکھتے ہیں، انگلش گانے دیکھتے ہیں، گندے سے گندے گانے، گندے سے گندی فلمیں دیکھتے ہیں، شرم و حیا نام کی ان میں چیز نہیں ہے۔ آپ ان سے توقع مت کریں کہ آج سے 50 سال پہلے والی جیسی آپ اولاد تھے، یہ ایسی اولاد ہوں گے کہ ماں باپ کی عزت کریں گے۔ پلیز چھوڑ دیجئے، ہم لوگوں نے پورا دور دیکھا ہوا ہے، اب اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ بگڑی ہوئی ایک نسل ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے تو الحمدللہ۔ لیکن اچھے بچے بھی ہیں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کے بچے اچھے ہیں، بڑے بڑے اچھے ہیں، میں لڑکیوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ عبایا پہن کے جاتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ کسی مولوی کی لڑکی بھی جو ہے عبایا نہیں پہن کے جاتی ہے۔ یقین کریں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز کو سیریس لینا چھوڑ دیجئے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی نافرمانوں میں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمانوں میں تھا۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے حضرت ابو بکر صدیق کی پہلی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، تو آپ نے ان کو طلاق دے کے دوسری شادی کی۔ تو یہ بڑے ٹھیک ٹھاک واقعات ہیں، ایسے میں تو بہت کس کا ہم ذکر کریں۔ تو ناظرین اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، آپ اللہ کے ساتھ جڑے رکھیں، آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اور ایک دعا سارا دن اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ یہ میں اسکرین پہ آپ کو دینے لگا ہوں، آپ اپنی کیئر کریں، آپ اپنی فکر کریں۔ یہ دعا یہ اسکرین پہ آ گئی ہے، یہ پڑھ لیجئے۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ یہ ناظرین آپ دعا یاد کر لیجئے، چھوٹی سی دعا ہے، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ تو ناظرین آپ یہ بس پڑھتے رہیے سارا دن، یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو صالحین میں بلا دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کا معاملہ درست کر دے گا، اور بچوں کو بھی ہدایت دے گا، کیونکہ آپ ماں باپ ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ویلیویبل ہے، اللہ وہ سنتا ہے، آپ کی دعائیں ہی تو اللہ سنتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے سب سے بڑے پیر و مرشد ہیں، تو آپ کی دعاؤں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر بچے نافرمان بہت ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا سمجھانا ان کو کم کر دیں، اور دعائیں زیادہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک اور صالح بنائے، ہم سب لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں، یہی کامیابی ہے۔ ورنہ تو اگلے جہان جا کے قبر کا عذاب سے لے کے ناظرین اللہ رب العزت معاف کرے، بس بڑا سخت وقت ہے، اللہ رب العزت ہی ہے، اس اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔